बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू माय चैनल। मेरे प्यारे से नाज़रीन को खुश आमदीद। देखती आँखों और सुनते कानों को बिनते आबिद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आप जानते हैं कि हम जो है वो आजकल कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। जी, मैं आपके लिए मशहूर अमेरिकी राइटर डेल कार्नेगी की किताब दौलत, शोहरत और कामयाबी के 7 उसूल के चैप्टर वाइज वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। हमने अब तक पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर की वीडियो देख ली है, इसलिए आज मैं आपके लिए इसी किताब दौलत, शोहरत और कामयाबी के 7 उसूल का चौथा चैप्टर लेकर हाजिर हुई हूँ। चौथे चैप्टर का उन्वान है बोरियत से कैसे निजात हासिल की जाए। जी, बोरियत तो बहुत आम सी बात है, हर कोई बार बार बोर होता रहता है। तो चलें देखते हैं कि बोरियत से कैसे निजात हासिल की जाए। इसमें ऑथर हमें क्या बता रहे हैं। थकन की एक बड़ी वजह बोरियत है। इस सिलसिले में मैं आपको स्टेनोग्राफर एलिस की मिसाल देता हूँ। वो एक शख्स थकी हुई घर पहुंची, सर और कमर में शदीद दर्द हो रहा था। वो आराम करना चाहती थी और खाना खाए बगैर सो जाना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि बगैर खाए सो जाने से तो तबीयत और ख़राब होगी। चुनाचे वो मजबूरन खाने की मेज़ पर जा बैठी। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे किसी डांस क्लब में चलने की दावत दी। 8 घंटे पहले जब वो दफ्तर से लौटी थी तो क्या वाकई थक चुकी थी, क्योंकि वो रात के 3 बजे उसकी दावत से वापस आई और वो जब घर वापस आई तो ज़रा भी थकी हुई नहीं थी। वो उसको इस कदर पुरसुकून महसूस कर रही थी कि उसे नींद की भी हाजत ना रही। हाँ, वो वाकई थक चुकी थी जब वो ऑफिस से वापस आई, लेकिन वो इसलिए थक गई थी कि उसे दफ्तरी काम से बोरियत महसूस होती थी और इसी बिना पर उसकी ज़िंदगी भी बोरियत के सिवा कुछ नहीं थी। एलिस जैसी लाखों लड़कियां हैं और शायद आप भी उनमें से एक हों। ये एक मानी हुई हकीकत है कि जिस्मानी मेहनत की बजाय हमारा जज्बाती रवैया हम में थकन पैदा करने का सबब बनता है। चंद साल पहले डॉक्टर जोसेफ बार्मेक ने एक रिपोर्ट में अपने चंद तजर्बात का जिक्र किया, जिससे पता चलता था कि बोरियत किस कदर थकन का बायस बन सकती है। इन्होंने चंद तलबा पर तजर्बात किए, लेकिन इन तलबा को इन तजर्बात से कतई कोई दिलचस्पी नहीं थी। इन तजर्बात का नतीजा ये निकला कि तलबा थकन, गनूदगी, सर दर्द और चिड़चिड़ेपन की शिकायत करने लगे। इनमें से बाज़ को तबखीर मैदा की तकलीफ भी हो गई। इन तलबा का बाकायदा तिब्बी मुआयना किया गया तो ये बात साबित हो गई कि इनकी शिकायत वहम नहीं थी। इस मुआयने से बात मालूम हुई कि जब कोई शख्स बोरियत महसूस करता है तो उसके खून का दबाव कम होकर ऑक्सीजन की मिकदार जज़्ब करने लगता है, लेकिन जो ही वो शख्स कोई ऐसा काम करे जिससे करके उसे खुशी और मुसरत हासिल हो तो उसके बरक्स जिस्मानी आज़ा सही तौर पर काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे वो तमाम शिकायत दूर हो जाती हैं जो बोरियत महसूस करने वाले शख्स को हो सकती हैं। जब कोई शख्स दिलचस्प और अपना पसंदीदा काम करता है तो कभी थकन महसूस नहीं करता। अभी हाल ही में कनाडा गया। मैं वहाँ ट्राउट मछली का शिकार करने की गर्ज से गया था। मछली के शिकार के लिए मुझे दूर दूर तक जाना पड़ता था। बाज़ औक़ात ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता। घनी और खारदार झाड़ियों, घाटियों और खाइयों को अबूर करना पड़ता। मैं सारा दिन शिकार की गर्ज से यूं ही मारा मारा फिरा करता, लेकिन इसके बावजूद कभी थकावट महसूस नहीं की। क्यों? इसलिए कि मुझे कामयाब होने के एहसास ने कोई गैर ज़रूरी बात सोचने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि मैंने 6 ट्राउट मछलियाँ पकड़ी थीं। लेकिन बिलफर्ज मैंने कोई मछली ना पकड़ी होती तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे एहसास क्या होते। मुझे यकीनन बोरियत महसूस होती और इतनी मुशक्क़त के बाद थकन से चूर हो गया होता। कोह पैमाई एक थका देने वाला मशगला है, लेकिन इस मशगले में भी थकन का असल सबब मुशक्क़त के मुकाबले में बोरियत ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर मैं किसानों की अंजुमन के सदर मिस्टर किंग्समैन का एक वाक़या पेश करता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि जुलाई 1943 में कनाडा की हुकूमत ने कोह पैमा क्लब से अपील की कि वो प्रिंस ऑफ वेल्स के सिपाहियों को पहाड़ों पर चढ़ने की तरबियत देने की गर्ज से इंस्ट्रक्टर फराहम करें। इन्हीं इंस्ट्रक्टरों में मिस्टर किंग्समैन भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि इन इंस्ट्रक्टरों में 42 से 59 साल तक के इंस्ट्रक्टर शामिल थे।
انسٹرکٹر ان سپاہیوں کو تربیت دینے کے لیے برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں پر لے گئے۔ 15 گھنٹوں کی محنت کے بعد یہ نوجوان سپاہی جو بہترین جسمانی حالت میں تھے تھک کر چور ہو گئے۔ کیا یہ سپاہی اس لیے تھک گئے تھے کہ وہ کوہ پیمائی کی مشقت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے؟ یہ سپاہی جو کمانڈوز تھے ان کے بارے میں یہ سوال ہی مضحکہ خیز ہے۔ ان کی دل تھکن کا اصل سبب یہ تھا کہ وہ تربیت کے اس مرحلے سے بور ہونے لگے تھے، لیکن ان سے دگنی عمر کے انسٹرکٹروں کو تھکن تو محسوس ہی نہیں ہوئی، اور ہوئی بھی لیکن وہ ان سپاہیوں جتنے تھکے ہوئے نہیں تھے جنہیں تھکن کے باعث کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ ان انسٹرکٹروں نے مزے سے کھانا کھایا اور دن بھر کے واقعات کے بارے میں باتیں کرنے لگے، کیونکہ وہ کوہ پیمائی سے حقیقی دلچسپی رکھتے تھے۔ کولمبیا کے ڈاکٹر ایڈورڈ تھارن ڈائک نے تھکان کی موضوع پر بے شمار تجربات کیے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے نوجوان آدمیوں کے ایک گروپ کو مختلف مشاغل میں مصروف رکھ کر ایک ہفتے تک بیدار رکھا۔ انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جسمانی کارکردگی میں کمی آنے کا اصل سبب بوریت کو ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ دماغی نوعیت کا کام کرتے ہیں تو تھکن کا سبب کام نہیں بلکہ کام کے نامکمل ہونے کا احساس ہے۔ آپ کسی بھی ایسے دن کو یاد کر سکتے ہیں جب کام کے دوران بار بار خلل پڑتا رہا ہو۔ ممکن ہے وہ دن آپ کے لیے سخت ناخوشگوار رہا ہو، اور جب آپ اس دن دفتر سے گھر واپس آئے ہوں تو شدید تھکن محسوس کر رہے ہوں، لیکن دوسرے دن دفتر میں پہلے دن کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ کام ہو، لیکن اس کے باوجود جب گھر لوٹے ہوں تو بالکل تازہ دم ہو۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہماری تھکاوٹ کا سبب کام نہیں بلکہ پریشانی اور کام میں بے توجہی تھکن کا اصل سبب ہے۔ اس باب کی تکمیل کے دوران میں ایک مزاحیہ ڈرامہ دیکھنے گیا۔ ڈرامے کا ایک کردار ایک جگہ فلسفیانہ انداز میں کہتا ہے کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا مشغلہ وہ ہے جو ان کا کام ہے۔ ایسے لوگ خوش قسمت اس لیے ہیں کہ انہوں نے اپنا کام کر کے خوشی ہوتی ہے، اور یہ خوشی ان کی استعداد کار میں اضافہ کرتی ہے۔ جس کام میں آپ دلچسپی لیں، آپ دیکھیں گے کہ اس کی تکمیل تک آپ کو کوئی تھکن محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کی دلچسپی نے آپ کی توجہ کو بھٹکنے کی بجائے ایک جگہ پر مرکوز رکھا ہے۔ اپنی لڑاکا بیوی کے ساتھ 10 قدم چلنا بھی مشکل لگتا ہے، لیکن محبوبہ کے ساتھ 10 میل کا فاصلہ بھی یوں لگتا ہے کہ چند قدم کا فاصلہ ہو۔ آپ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں میں اوکلاہوما کی ایک اسٹینوگرافر کی مثال پیش کرتا ہوں۔ اس اسٹینوگرافر کو انتہائی خشک کام کرنا پڑتا تھا۔ اسے تیل کے ٹھیکوں سے متعلق فارم پر کرنے ہوتے تھے، اور فارم پر کرنے کا کام انتہائی غیر دلچسپ کام تھا۔ چنانچہ وہ اس شغل سے بور ہونے لگی، اور تنگ آ کر اس نے اپنے کام میں دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن کیسے؟ اس نے اپنے کام کی صلاحیت میں مقابلہ شروع کر دیا۔ وہ صبح جو فارم پر کرتی انہیں گن لیتی، اور تیسرے پہر صبح کی نشست میں پر کیے جانے والے فارموں سے زیادہ فارم پر کرتی۔ دوسرے دن گزشتہ دن سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتی۔ دفتر میں موجود دوسرے اسٹینوگرافرز کے مقابلے میں اس کی استعداد کار بڑھ گئی، لیکن اس زیادہ کام کا اس کو جو معاوضہ ملا وہ نقدی عہدے میں ترقی یا تعریف کی شکل میں نہیں تھا، بلکہ اس ذہنی اطمینان کی شکل میں تھا جو اس نے اپنے کام میں دلچسپی پیدا کر کے حاصل کیا تھا۔ غیر دلچسپ کام میں دلچسپی اور لگن کام کی صلاحیت میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ میں اس اسٹینوگرافر لڑکی کو جانتا ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کی کہانی سچی ہے، کیونکہ یہ لڑکی اب میری بیوی ہے۔ ریڈیو کے مشہور تبصرہ نگار ایچ.وی. کالٹن بورن نے بتایا کہ میں اپنے خشک اور بے مزہ کام میں کس طرح دلچسپی پیدا کر سکتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ میں جب سائیکل پر انگلستان کا چکر لگانے کے بعد پیرس پہنچا تو بالکل مفلس ہو چکا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنا ایک کیمرہ گروی رکھوا کے کچھ رقم حاصل کی اور اخبار میں ملازمت کے لیے اشتہار دے دیا۔ جلد ہی مجھے ایک ادارے میں ملازمت مل گئی۔ مجھے فرانسیسی زبان کی کوئی شد بدھ نہ تھی، لیکن اس کے باوجود سیلز مینی کے پہلے ہی سال میں نے $5000 کمائے، اور مجھے اس سال کے بہترین سیلز مین کا اعزاز بھی ملا۔ کالٹن بورن کہتے ہیں کہ اس تجربے نے مجھے جو کچھ سکھایا اس کے سامنے ہارورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنا بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔
اس تجربے نے مجھے ایک فرانسیسی کے ذہنی رجحانات کا پتہ چلانے کا موقع دیا۔ جب میں بعد میں ریڈیو پر تپسہ نگاری کرنے لگا تو میرا یہ تجربہ بہت کام آیا۔ آپ دریافت کر سکتے ہیں کہ جب کالٹن بون فرانسیسی زبان ہی نہیں جانتا تھا تو وہ کیسے ایک کامیاب سیلز مین بن گیا۔ انہوں نے مجھے اپنی کامیابی کا راز یہ بتایا کہ میں نے کمپنی کے مالک سے پوچھ کر مصنوعات کے متعلق تمام ضروری باتیں ایک کاغذ پر فرانسیسی زبان میں لکھ لیں اور انہیں خوب رٹ لیا۔ جب میں کسی مکان پر دستک دیتا تو جو خاتون بھی باہر آتی اس کے سامنے اپنے مذائقہ خیز لہجے میں تمام لکھی ہوئی باتیں دہرا دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی مصنوعات بھی دکھاتا جاتا۔ اگر وہ خاتون کوئی سوال پوچھتی تو اپنے کندھے سکیڑ کو جواب دیتا کہ میں تو امریکی ہوں، اور پھر اسے اپنا ہیٹ اتار کر وہ تمام تفصیلات دکھا دیتا جو اس نے آسان فرانسیسی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ خاتون یہ دیکھ کر مسکرانے لگی اور میں بھی ہنس دیتا اور اپنی مصنوعات دکھاتا جاتا۔ پھر کالٹن بون نے یہ اعتراف کیا کہ یہ کام کوئی ایسا آسان بھی نہ تھا، لیکن میں نے اس میں کامیابی محض اپنی صلاحیت کے بلبوتے پر حاصل کی۔ وہ صلاحیت یا خاصیت یہ تھی کہ ہر صبح گھر سے روانہ ہونے سے پہلے میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود سے کہتا کہ کالٹن بون، زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا، اور جب تمہیں کام کرنا ہی ہے تو پھر اسے خوبصورت طریقے سے کرو۔ ہر مکان پر دستک دینے سے پہلے فرض کرو کہ تم ایک اداکار ہو اور تمہیں چند لمحوں بعد تماشائیوں کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جو کام تم کر رہے ہو وہ اداکاری جیسا ہی دلچسپ ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اس کام کو خوش اسلوبی سے انجام دینے کی کوشش کرو۔ کالٹن بون کا کہنا ہے کہ روزانہ کے اس عمل سے مجھے اپنے گاہکوں کے سامنے اپنے مذائقہ خیز لہجے میں بولنا اچھا لگنے لگا، اگرچہ شروع میں مجھے اپنے اس کام سے بڑی الجھن ہوا کرتی تھی۔ میں نے کالٹن سے پوچھا کہ کیا وہ نوجوانوں کو کوئی مشورہ دینا پسند کریں گے، تو ان کا جواب تھا کہ ہاں۔ انہوں نے جو مشورہ دیا وہ یہ تھا، ہر صبح خود سے جنگ کرو۔ جس قدر زور جسمانی ورزشوں پر دیا جاتا ہے اسی قدر زور ذہنی اور روحانی ورزشوں پر بھی دینا چاہیے۔ ہر صبح کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں کچھ دیر ذہنی اور روحانی ورزش کرنی چاہیے۔ روزانہ صبح کی یہ خود کلامی کوئی احمقانہ اور بچکانہ عمل نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ نفسیات کی روح ہے، کیونکہ ہماری زندگی کی تشکیل ہمارے خیالات کرتے ہیں۔ یہ الفاظ آج بھی اسی طرح حقیقت کے آئینہ دار ہیں جیسے آج سے 1800 سال پہلے تھے، جب مارکس آئریلس نے انہیں اپنی کتاب میں تحریر کیا تھا کہ روزانہ کئی مرتبہ کی خود کلامی آپ کے ذہن میں مثبت خیالات پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح خدا نے آپ کو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا تصور کر کے آپ اپنے ذہن کو افسردہ خیالات سے بچا سکتے ہیں۔ مثبت خیالات آپ کے کسی بھی کام کو ناگوار اور بے کیف نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کا باس یا مالک آپ کو زیادہ کام کرنے کی تاکید اس لیے کرتا ہے کہ اسے تو زیادہ دولت چاہیے، لیکن کیا ہم چند لمحوں کے لیے بھول نہیں سکتے کہ باس کیا چاہتا ہے؟ صرف یہ یاد رکھیے کہ اپنے کام میں دلچسپی لینے سے آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا۔ خود کو یاد دلائیے کہ اس طرح سے آپ کی خوشیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ حالت بیداری میں نصف وقت آپ اپنے کام کے لیے وقف کرتے ہیں، اور اگر آپ اس عرصے سے مسرت نہیں حاصل کر پاتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک بڑی نعمت سے خود کو محروم کر رہے ہیں۔ خود کو یاد دلاتے رہیے کہ کام میں دلچسپی لینے کا عمل نہ صرف آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا بلکہ ترقی اور کامیابی کے دروازے بھی کھول دے گا۔ اگر ایسا نہ بھی ہو تو پھر بھی آپ کو یہ فائدہ ضرور پہنچائے گا کہ آپ کم تھکن محسوس کریں گے اور فارغ اوقات سے زیادہ لطف اٹھا سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی چوتھا باب چیپٹر 4 ختم ہوتا ہے اور ہماری ملاقات کا وقت بھی۔ اس کتاب کے 7 چیپٹر ہیں جو میں الگ الگ آپ کے لیے لے کر حاضر ہو رہی ہوں تاکہ آپ اس کتاب کو سمجھ کر اپنے لیے مفید بنا سکیں، اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکیں۔ لیکن پلیز کمنٹ میں لکھ کر مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ چیپٹر کیسا لگا یا آپ کو یہ کتاب کیسی لگ رہی ہے۔ انشاءاللہ باقی کے چیپٹرز جلد ہی اپلوڈ کر لوں گی۔ جاتے جاتے اتنا ہی کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اور ہو سکے تو مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔